कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना करार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। जो 10 बार पढ़ेगा उस पर 100 रहमतें, और जो 100 बार पढ़े उसकी दोनों आँखों के दरमियान ये लिख दिया जाएगा कि ये शख्स निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। ये माह शाबान माह दुरूद व सलाम भी है। बाद रिवायत के मुताबिक आयत दुरूद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो मुकम्मल आयत करीमा है ये इसी माह मुबारक में नाजिल हुई। बच्चा बच्चा इस आयत करीमा को जानता है और क्या ही खूबसूरत इसका मफ़हूम है और कितनी बेहतरीन तरगीब है अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना दुरूद व सलाम पेश करने के लिए। तो आप भी कोशिश फरमाएँ और कुछ न कुछ रोज़ाना दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी और आखिरत में भी इसकी बेशुमार बरकतें नसीब होंगी। सिलसिला है कहानी के पीछे कहानी। नाम से जैसा कि ज़ाहिर है कि हम स्टोरीज़ को शेयर करेंगे, हिकायात को, वाक़यात को, और कुछ ऐसे वाक़यात कि जिनका ज़ाहिर कुछ बताता हो लेकिन जब उसको गौर से देखा जाए, थोड़ा सा बिगिन किया जाए तो फिर मामला कुछ और निकले। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हुए दिखाई देते होंगे। कहीं ना कहीं लाइफ में आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या दरपेश हुआ होगा या आपने देखा या सुना होगा कि जब ज़ाहिरी स्टोरी को सुना तो आपका परसेप्शन कुछ और था, और जब ज़रा वजाहत की, रिसर्च की, थोड़ा डीप डाउन किया तो पता लगा कि मामला तो कुछ और ही निकला। आपकी सोच तब्दील हो गई, आपकी राय बदल गई, आपने जो डिसीजन, जो फ़ैसला करना था वो फ़ैसला आपने तब्दील कर दिया। और यही मैसेज होता है कि जब भी कोई फ़ैसला करें या अपेरेंटली किसी चीज़ को देखें तो फ़ौरी फ़ैसला न करें। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और मालूमात देखने के बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फराज मदनी, मौलाना आतिफ़ मदनी, अब्दुल वाजिद मदनी और आसिफ़ मदनी। माशाअल्लाह चारों ने दर्स निज़ामी जामिअतुल मदीना ही से किया है और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में माशाअल्लाह अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं मुबल्लिगीन की जानिब और देखते हैं कि आज क्या हमें सुना रहे हैं और उसके पीछे हमारी लर्निंग क्या हो रही है। जी फराज भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे तमहीद बयान करते हुए आपने ये फरमाया कि बाज़ औक़ात अपेरेंटली कहानी कुछ और लग रही होती है, और जिसको कहें बादियुन नज़र में, या जब फर्स्ट उसका लिसनिंग होती है तो उसकी सोच कुछ और होती है, कुछ और करने का ज़हन होता है, लेकिन जब बात मज़ीद आगे बढ़ती है या किसी से मशवरा किया जाता है, किसी के साथ उस बात को शेयर किया जाता है, तो बंदा अपने फ़ैसले को रिवर्स कर लेता है और सामने वाले फ़ैसला पर अमल करने पर उसका ज़्यादा रुझान हो जाता है। सामने वाले की बात उसको ज़्यादा समझ में आने लगती है कि मैं जो सोच रहा था उसके मुकाबले में इसका फ़ायदा शायद ज़्यादा होगा। इसी तरह का एक वाक़या है, बनी इसराइल में मियाँ बीवी थे, वाइफ एंड हस्बैंड, और दोनों बड़े इबादत गुजार और नेक थे। तो उस वक्त के जो नबी अलैहिस्सलाम थे उनकी तरफ वही की गई कि आप इन हस्बैंड वाइफ को ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालदार बनाना चाहता है। अब ये तुम्हारा फ़ैसला है कि तुम जवानी में मालदारी को पसंद कर लो या फिर तुम बुढ़ापे के अंदर पसंद कर लो। अब शौहर का जहन ये था कि हम जवानी के अंदर मालदारी को पसंद कर लेते हैं, वजह यह है कि फ़िक्र नहीं रहेगी कमाने की और सुकून से इबादत करेंगे। अब एक एंगल से इसका फ़ैसला भी देखा जाए तो दुरुस्त है कि
کسب معاش کی فکر نہیں ہوگی تو ہم عبادت میں لگے رہیں گے. لیکن جب بیوی کے ساتھ اس نے یہ بات شیئر کی تو اس کی وائف نے اس کو کہا نہیں، ابھی ہم مالداری کو پسند نہیں کرتے. اگر ابھی ہم مالداری میں لگ جائیں گے، مال جمع کرنے میں لگ جائیں گے تو عبادت سے ہمارا ذہن غافل ہو جائے گا، عبادت ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ ہم بڑھاپے کے اندر مالداری کو پسند کرتے ہیں تاکہ اس وقت بھی حرص و لالچ کم ہو جاتی ہے، اس وقت ضرورت بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، پھر فکر معاش اس وقت بھی نہیں رہے گا، تو اس وقت ہم مالداری کو پسند کریں گے اور ساتھ میں عبادت بھی کرتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوی کے مشورے کو بڑا پسند فرمایا اور ان نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم نے مالداری کی کو اہمیت دینے کے بجائے عبادت کو زیادہ اہمیت دی کہ ہم عبادت کس وقت زیادہ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. یعنی دونوں کے درمیان گفتگو یہ چل رہی تھی کہ عبادت کب پسند کی جائے، کب اس کو ترجیح دی جائے، اور مالداری کو کب. تو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو پسند کرتے ہوئے اللہ پاک نے تمہیں جوانی میں بھی مالدار کر دیا اور اللہ تمہیں بڑھاپے میں بھی مالداری عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات. پریفرنس جب رب کی رضا ہو تو وہ کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. یہ تو ایک الگ ہی پہلو تھا، ماشاءاللہ دونوں ہی نیک تھے اور ان کا فوکس جو ہے وہ عبادت تھا کہ ہم جب بھی اس کو اختیار کریں ہماری عبادت کے لیے کیا بہتر ہے. لیکن مالداری میں توازن ہونا اور میانہ روی ہونا یہ بہرحال ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ہر شخص کو اختیار کرنی چاہیے. بعض اوقات مال آ جاتا ہے اور اس کو میانہ روی سے خرچ نہیں کرتے تو جوانی اس لیے برباد ہو جاتی ہے کہ مال بہت تھا، اور بڑھاپا اس لیے آزمائش میں ہوتا ہے کہ وہ اڑا دیا، اور بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال امور کے اندر خیر اور بھلائی میانہ روی کے اندر ہے. لیکن اس سے جو ہماری مین جو لرننگ جو پوائنٹ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی بھی معاملے پر غور کرے، اگرچہ وہ اس کی ضرورت ہو. مال بھی ہماری ایک طرح سے بنیادی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن عبادت کو وہ کہاں پر ایفیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو مال کی آفت سے محفوظ فرمائے، ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں، اور اتنا کم از کم آسانی کے ساتھ ہر مسلمان کو یہ رزق ملتا رہے کہ وہ اپنے دنیا کے دین کے معاملات دونوں کو اچھے انداز پر آگے لے کے جا سکے. عاطف بھائی آپ کے پاس کیا سٹوری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سٹوری کچھ ایسی ہے کہ جس میں ایک تو اللہ رب العزت کا جو دیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی جو عطا ہے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو اس نے دیا ہے اس کی راہ میں دینے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ یمن کا ایک شہر صنعا، وہاں ایک نیک آدمی رہتا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے. وہ جو نیک آدمی تھا بڑا مالدار بھی تھا، اللہ نے بڑا مال دیا تھا اس کو، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سخی بھی تھا. اچھا، یہ بھی 2 چیزیں ہیں کہ مال بھی ہو اور پھر سخاوت بھی ہو، یہ بھی اللہ کی عطا ہے. بے شک، کیونکہ دینے کا، خرچ کرنے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مال سے تو ہوتا نہیں ہے، وہ دل سے ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت ڈال دے. اب وہ شخص اپنا مال، باغ تھا اس کا، بڑا امیر تھا، اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ سخاوت کرنے کا کہ مال کے جب اس باغ کے پھل جب پک جاتے تو اس میں جو پھل خود بخود گر جاتے وہ فقیروں میں بانٹ دیتا. صحیح. اور فقیر آتے اور وہ لے جاتے. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ جب وہ اپنے پھل اتارنے کے لیے جاتا درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیتے. اچھا. اب جو اس نے اتارنے تھے اتر گئے، اب جو اتارتے ہوئے گرے وہ بھی فقیروں میں بانٹ دیتا. صحیح. اور تیسری طرح سخاوت یہ کرتا تھا کہ جو اپنے لیے اتارا تھا اس کا 10واں حصہ بھی فقیروں کو دے دیتا تھا. ماشاءاللہ. اب اس کا جب انتقال ہوا تو 3 اس کے بیٹے تھے. اب ان کے دل میں وہ والد والی سخاوت نہیں تھی. آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ بھائی والد صاحب تو اکیلے تھے اور وہ صدقہ و خیرات کر لیتے تھے، سب ٹھیک ہے، ان کا گزارا ہوتا تھا. ہم 3 ہیں، ہماری اولاد بھی ہے، اگر ہم اس طرح بانٹتے رہے تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. اب انہوں نے پلان بنایا کہ ہم طریقہ یہ کریں گے کہ مال اتاریں گے اور اس انداز میں اتاریں گے کہ والد صاحب کی ایک عادت ہے، اس عادت کے مطابق فقیر آئیں گے لینے کے لیے، ہم اس سے پہلے جو ہے وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں. رات کو ہم جائیں گے، جب صبح ہونے لگی ہوگی تو صبح طلوع ہونے سے پہلے ہم باغ کا سارا جو ہے وہ مال اتار لیں گے. یعنی فقیروں کو کچھ نہ دیں. فقیروں کو کچھ نہیں دیں گے. اب وہ اسی انداز میں جب رات کو پلاننگ کر کے سوئے تو، اور اچھا اس میں ایک دوسرا پہلو بھی تھا جسے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا،
اب یہ کر تو لیا کہ ہم صبح جائیں گے، لیکن اس پر اللہ کی حمد نہیں کی، انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ کل انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ تو اب جب وہ صبح باغ کی طرف پہنچے تو ان کے باغ میں پہنچنے سے پہلے ہی ایک ایسی آندھی چلی کہ ان کا باغ جل کر جو ہے وہ راکھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جب باغ کے قریب پہنچے تو آپ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ شاید ہم رستہ بھول گئے، یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے۔ لیکن پھر ہونا کیا تھا کہ جو ان کی بدنیتی تھی اور جو ساری چیزیں تھی اس کا بدلہ یہ ملا، نہ تو وہ مال ہاتھ میں آیا، اور جو دوسروں کا یعنی فقیروں کو ان کے والد دیا کرتے تھے، فقیروں کا حق مارنے کے جو ہے وہ نیت کی انہوں نے، اور اپنا بھی سارا کچھ گوا بیٹھے، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ انہیں عطا کیا تھا اس سے بھی محروم ہو گئے۔ اور یہ پورا واقعہ ہمارے لیے بہت سارے پہلو ہیں اس کے اندر۔ ایک تو پہلا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت مال دے تو اس کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان کے اپنے بس میں کوئی چیز نہیں، ایسا ہی کہ انسان جو جتنی مرضی پلاننگ بنا لے، جو کچھ مرضی کر لے، ہونا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ پل بھر کے اندر وہ ان کا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی باتیں ہوتی ہے کہ بندہ جب خود سخاوت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کی تربیت اپنی اولاد کو بھی کرائے۔ اس لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہ انداز ہے، ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ دیں تو اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوائیں، تاکہ اس کا بھی ذہن بنے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ صدقہ کرتے تھے، مجھے بھی یوں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے۔ کہ انسان کی بے بسی بھی اس واقعے میں، اور اپنی جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کر رہے ہیں، اس میں اپنی اولاد کو بھی شامل کریں، ان کی بھی ساتھ ساتھ تربیت کریں، تاکہ اچھے انداز میں وہ بھی ہمارے مرنے کے بعد اس کام کو آگے جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت خوب اور بہت زبردست یہ واقعہ ہے، اور دیکھا بھی ہے دونوں اعتبار سے کہ جو والدین اپنی زندگی ہی میں خرچ کرنے میں، سخاوت کرنے میں اپنی اولاد کو شامل رکھتے ہیں، تو ان کے بعد ان کی اولاد بھی اسی نقش قدم پر چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی بھی مثالیں ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم سب نے دیکھی ہوں گی۔ اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ جو والد خود تو کرتا تھا لیکن وہ تربیت میں اور ذہن سازی میں ناکام رہا، تو اس کے جانے کے بعد ٹوٹل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں میں کچھ پازیٹیو چیز ایک شیئر کرنا چاہوں گا، آپ بھی اپنے تجربات، پھلوں کی بات ہوئی ہے تو ہمارا جو آبائی علاقہ ہے، تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا جا رہا ہے، ہم بچپن میں ہی کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے، کہیں اور وقت گزرا، تو بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جب پھلوں کا موسم آتا تھا تو جو علاقے کے مالدار اور جو باغات کے مالک ہوتے تھے تو ان کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا کہ جتنا پھل آتا تھا اس کو ڈھیر کر لیتے تھے، اور یہ ایک انڈرسٹوڈ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ گاؤں والے آئیں گے، جن کے باغات نہیں ہیں، جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے، اور ان سب کو اپنی فصل کا ایک حصہ وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ جیسے آموں کا اگر سیزن ہے تو آم اتار لیے، وہ ڈھیر لگا دیا، اور پہلے پورے گاؤں کے جو غریب اور حقدار لوگ ہیں وہ آتے، ان کو پہلے دیتے، پھر وہ اپنے گھر میں لے کے جاتے۔ ایسے ہی جب گندم کا سیزن ہوتا تو گندم کو بھی جمع کر لیا جاتا۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو مزدوری کرتے ہیں، ان کا تو حصہ یا مزدوری جو بھی ہے وہ طے ہوا کرتی ہے، آج بھی یہ رواج ہوگا کہیں نہ کہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی، یعنی کہ گندم آئی تو گندم میں سے مزدوری دی اور اس کے بعد خیرات بھی کی۔ اسی طرح اگر کوئی اور پھل ہے، جیسے گنے کی فصل ہے، جب وہ کٹی تو ایک حصہ انہوں نے تقسیم کیا۔ تو بہت پہلے یہ واقعہ سنا تو تب سے ایک ذہن پر بڑا خوبصورت تصور ہے کہ کتنا ایک یعنی کہ خوبصورت ماحول ہوگا نا، کہ مالدار شخص اپنے مال میں سے پہلے غربا میں تقسیم کر رہا ہے اور پھر اپنے لیے بچا کے رکھ رہا ہے یا لے کر جا رہا ہے، تو بہت خوب ہے۔ ایک اور تھوڑا جدید مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے اور اپنے دینی ماحول سے وابستہ بھی ہے، تو اس کو طلباء کرام سے بڑی محبت ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے ایک جامعۃ المدینہ کے قریب اس کی رہائش تھی، تو اس کی عادت یہ تھی کہ جب کھانا بنتا تو پہلے وہ طلباء کو کھلاتا اور پھر اپنا دسترخوان لگاتا۔ اور چونکہ وہ ڈونر بھی تھا اس جامعۃ المدینہ کا، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو اس کے اپنے گھر میں پکنے کا روٹین میں جو معیار تھا
اسی معیار کا کھانا وہ طلباء کرام کے لیے بھی بناتا تھا، سبحان اللہ. اور بلا شبہ وہ اس علاقے کے کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ مالدار لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہو. اللہ نے بہت نوازا اس کو. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسی سوچ بنتی ہے کہ انسان کیوں نہ دے. تھوڑا سا اگر ہم یوں غور کر لیں تھوڑا اور زاویہ نظر سے، کہ میرے رب نے اپنی مخلوق میں لوگوں تک نعمتیں تو پہنچانی ہیں. فار ایگزامپل ایسی سمجھنے کے لیے کہ بھائی اس علاقے میں 1 کروڑ روپے یا 1 کروڑ روپے کی نعمتیں رب نے مقدر فرمائیں کہ یہ تقسیم ہونی ہے. اب یہ نعمتیں آسمان سے تو نہیں برستی، کسی نہ کسی ذریعے سے ہی جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ذریعے سے جا رہا ہے وہی مقدر شدہ تھا، ہمارا تو اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا ذریعہ بن گئے نا. یعنی اگر ہم یہ سخاوت نہ کرتے تو شاید وہ کٹ کٹا کے ہمارے حصے میں آتا. تو میرے رب نے تو عطا کرنا ہی ہے، وہ تو اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے. تو ہم کیوں نہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے ذریعے سے یہ کام ہو جائے. دیا تو رب ہی کا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ خرچ تو کرتے ہیں، لیکن آیت میں اشارہ دیا گیا کہ ہمارے دیے میں سے، ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اسی میں سے دیتے. تو یہ اگر تصور ہو تو ذرا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسا فیلنگز آ سکتی ہیں کہ یار یہ جو میں نے دیا ہے نا، سچی بات ہے میرا تو تھا ہی نہیں. جس رب کا دیا تھا اسی کے راہ میں دیا، اسی کی مخلوق کو دیا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ذریعہ اور وسیلہ بنے تو ہمارا رب ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے. اور ہم وہی ہے نا، جی اس طرح سے جی جی جو اسد بھائی اس طرح سے سوچتا ہے نا، جی اس کے لیے دینا آسان ہو جاتا ہے. جی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بخیل اپنی طبیعت میں کنجوسی کو پاتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اس طرح سے سوچے کہ یہ میرا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے میں سارا نہیں دے رہا، کچھ دے رہا ہوں. تو جو اس طرح سے سوچے گا تو اس کے لیے دینا بہت آسان ہو جائے. وہ بھی نا کہ علم جو ہے وہ بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور مال بھی اللہ کی رضا کے لیے بندہ خرچ کرے تو وہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اب جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی کے 8-10 سال دیکھیں تو اگر وہ پہلے سال میں 1 لاکھ کی دے رہے تھے تو آئندہ سال وہ ان کا ڈبل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت قرض حسنہ دے تو اللہ رب العزت سے دگنا در دگنا عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہ پاک ہمیں دینے والا بنائے اور لگے ہاتھوں ترغیب بھی پیش کر دوں. رمضان مبارک قریب ہے تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ڈونیشن وغیرہ جمع کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے ڈونیشنز میں دینے میں سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یاد رکھیں جہاں پر صلہ رحمی کا معاملہ ہے، جو ہماری ایک تربیت ہے. پھر ہمسایوں کو دیکھیں، قریبی لوگوں کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی. بڑھتے ہیں عبدالواجد بھائی کی جانب. جی آپ کچھ فرمائیں. بالکل بالکل. بہت خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی کہ بچہ جو ہے اپنے والد سے سیکھتا ہے. جی. تو اس میں یعنی صرف یہی نہیں کہ بچہ سخاوت سیکھتا ہے، جو بھی اچھائیاں بچے کے پیرنٹس کے اندر ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو برائیاں پیرنٹس کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی لاشعوری طور پر اس بچے کی سائیکالوجی کا، اس کی سائیکی کا حصہ بن جاتی ہیں. اچھا، میں یہاں ذرا اس نیگیٹو پہلو کی طرف ذرا کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، بڑے اینگر مطلب بڑا غصہ شو کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی خلاف مزاج بات ہوتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو بچہ لاشعوری طور پر اپنے پیرنٹ سے یہ سیکھتا ہے کہ جب کوئی چیز خلاف مزاج ہو جائے تو مجھے بھی ایسے ہی بیہیو کرنا ہے. بالکل. اچھا، اسی طریقے سے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں. ان میں سے ایک اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے کے والدین سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، یعنی وہ اونچا نہیں بولتے، اور جب وہ بولتے ہیں تو تحمل کے ساتھ بولتے ہیں، تو جو ایکسپیرینس ہے، مشاہدہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ بچہ بھی سافٹ سپوکن ہو جاتا ہے. جس بچے کے والدین خوش اخلاق ہوتے ہیں، مہمان اگر آئے گا تو بڑی آؤ بھگت کریں گے، خوش ہوں گے، خدنہ پیشانی سے ملیں گے، تو بچے کو لاشعوری طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان کا آنا اچھا ہے، اور جب وہ آئے
تو ہمیں جو ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور اگر والدین مہمان کے پیٹھ پیچھے اگر نیگیٹو باتیں کریں کہ بھائی یہ نازل ہو گئی، بلا نازل ہو گئی، یہ وہ، تو بچے بچپن سے لاشعوری طور پر مہمان کی خدمت سے جی چرانا شروع کر دیتے ہیں. بجا تو پیرنٹس کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے بچے کی کردار سازی میں. بے شک بے شک بے شک. بچے کے ہیرو جو ہے وہ اس کے اولاً اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اسی کو ایڈمائر کرتا ہے اور اسی کو وہ امیجن کر رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک کاموں کی اور اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. جی عبدالواجد بھائی، سٹوری کیا ہے؟ جی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بزرگ کسی جگہ تشریف فرما تھے اور ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضرت آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ یہ کاغذ ہے اور یہ قلم ہے، اس کاغذ پر اپنا اسم گرامی لکھ دیجئے. اچھا. اب وہ شیخ جو ہیں، حضرت جو ہیں، وہ اس سائل کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہوا میں دیکھ رہے ہیں، پھر اس سائل کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کا ایک خادم موجود تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس پزل کو سالو کیا کہ جب حضرت سے نام پوچھا گیا تو حضرت ہوا میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس خادم نے کہا کہ بھائی کہانی کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور انہوں نے دنیا کو، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ذکر اللہ کی یاد ان پر آج اتنی غالب ہے کہ ان کو خود اپنا نام بھی یاد نہیں. اللہ اکبر. تو ان کا نام محمد ہے. صحیح. اچھا، یہی بزرگ ایک دن مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں. وہ خادم ان کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ حضرت کے دائیں پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے. اچھا. اس کے بعد حضرت اپنا پاؤں جو ہے مسجد کے اندر رکھتے ہیں. اب پھر پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ وہی اللہ کی یاد میں اتنے مستغرق ہیں کہ یہ تو ان کو پتہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ دایاں قدم پہلے مسجد میں داخل کیا جائے، لیکن ان کو یہ نہیں یاد آ رہا کہ میرا دایاں قدم کون سا ہے. اللہ اکبر. تو اس قدر وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہیں. سبحان اللہ. اسد بھائی، بزرگان دین کا یہی طریقہ دیکھا کہ وہ فرائض و واجبات کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال اپنی زندگی میں مقرر کر لیتے تھے کہ جن اعمال کو وہ مسلسل کرتے تھے. وہ کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، کوئی نوافل پڑھنے میں مصروف ہے، کسی نے مخلوق خدا کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، کوئی جو ہے وہ مخلوق خدا کو دین کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف بلانے کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور کچھ لوگوں نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. سبحان اللہ. تو ہم میں سے ہر ایک کو فرائض و واجبات کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ جس کو وہ مسلسل کرتا رہے. صحیح. کیونکہ اللہ کے قرب کی جو منزلیں ہیں وہ فرائض و واجبات سے تو ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی نوافل کی کثرت کرتا ہے، اب یہاں نوافل سے میری مراد صرف نفل نماز نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا عمل جو فرض واجب نہیں لیکن وہ نیکی ہے. صحیح. تو جب آدمی اس طرح کی نیکیاں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو بزرگان دین نے جب تمام نیکیوں کا جائزہ لیا تو ان کو جو سب سے آسان نیکی لگی وہ اللہ کی یاد تھی، وہ اللہ کا ذکر تھا. سبحان. تو پھر یہی وجہ ہے کہ پھر سلسلے وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے مریدوں کو ذکر اللہ کی ترغیب دلائی اور وہ ذکر کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح شام، دوپہر میں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ماشاء اللہ. آپ نے بڑی جو واقعہ سنایا، یہاں پہ ایک سوال تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا. سن کے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ مطلب وہ ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو اپنی خبر ہی نہیں تھی گویا کہ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول کہہ لیں، ایک بہت ہائی لیول کہہ لیں. تو اس کا جو کم از کم ہے وہ کیا ہے؟ اور ایک عام شخص، ظاہر ہے کہ اس لیول پہ تو بزرگوں میں بھی چنیدہ ہوں گے،
ہر بزرگ بھی اس مرتبے پر فائز ہوں ضروری نہیں، ظاہر ہے کہ مراتب کا فرق رہتا ہے، لیکن فی زمانہ اگر ہم ایک جنرل بات کریں، ہم جس طرح کا ہمارا ایک نظام زندگی ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی منیمم یہ تو ہونا چاہیے؟ جی اچھا، آپ نے اسے ایکسٹریم لیول کہا، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو ایکسٹریم لیول فرمایا کہ وہ بزرگ اپنی زبان کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ وہ اس ذکر میں فنا ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. جی تو واقعی ایکسٹریم لیول ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ایسا ہی. لیکن ہر آدمی کے بس کی اتنی تو بات ہے نا کہ وہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھے. صحیح. تو جب وہ زبان کو مصروف رکھے گا تو اللہ نے چاہا تو وہ ذکر جو ہے وہ روح تک بھی صلاحیت کر جائے اور اس کے باطن پہ بھی اثر کرے. ماشاء اللہ. جی ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آئے. ویسے تو جو بھی گفتگو ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے. جی بالکل. تو اس موقع پر جو ہے نا یہ بات ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا. آگے کنٹینیو کیجیے گا. یہ با یزید اور ابو یزید ایک ہی ہیں؟ جی ایک ہی ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ. ابو یزید بستامی بھی ان کو لکھا کتابوں میں، با یزید بھی لکھا. اردو والوں نے ان کو با یزید لکھ دیا یا فارسی والوں نے لکھ دیا، اور عربی میں ابو یزید بستامی صحیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے، تو اور اس کی کیا نشانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا 3 نشانیاں اس کی ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور 3 نشانیاں اس کی ہیں جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے. سبحان. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو یا تو رکوع میں ملے یا سجدے میں ملے، اور اگر ان عجزان ذالک، اگر وہ اس سے تھک جائے، اس تروہا الی ذکر اللسان، سبحان اللہ، پھر وہ زبان کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے. صحیح. اس کے بعد فرماتے ان عجزان ذالک اس تروہا الی ذکر القلب والتفکر، صحیح. کہ اگر وہ اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر وہ اپنے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں نا ذکر کے 3 درجے ہیں. جی ذکر باللسان ہے، ذکر بالجوارح ہے، اور ذکر بالقلب ہے. تو یہ 3 درجے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اس پر فائز ہو جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یوں کرتا ہے. سبحان. اور جو کم از کم ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ ہے اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کر. تو نماز ایسا ذکر ہے جس میں تینوں ذکر پائے جاتے ہیں. بے شک. تو یہ تو 3 ہو گئے، اور باقی تفصیل ہے مزید، لیکن ہمارا جو پروگرام کا جو انداز ہے اس سے تھوڑا سا ہم آگے بھی چلے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہوئی، لیکن ساری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد میں اور آپ اپنے ذکر میں کچھ تو اضافہ کر لیں، سبحان اللہ، کوئی ایک چیز تو ایڈ کر لیں. بزرگوں کے واقعات شاید یہ سب سنائیں گے تو صبح ہو جائے گی. اتنے واقعات ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے موٹیویشن کے لیے. تو اس میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو وہی جو آصف بھائی نے فرمایا کہ آیت مبارکہ ہی ہے نماز کے بارے میں. تو نماز سب سے بہترین ذکر کی ایک صورت ہے، وہ تو ہمیں پورا کرنی ہی کرنی ہے. جو فرض ہے اس کو تو ہم ترک کر ہی نہیں سکتے. پھر اس کے ساتھ جو اذکار کی یا وظائف وغیرہ کی بات ہے، تو اس میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے اذکار ملتے ہیں. تو ویسے تو ذکر ہے، وہ کوئی بھی کرے تو باعث برکت ہے، لیکن جو اذکار کسی جامع شرائط پیر کی طرف سے اپنے مرید یا طالب کو ملتے ہیں تو اس میں ان بزرگوں کی خاص برکت شامل ہو جاتی ہے، اور ان کا فیضان اس کے ساتھ مزید شامل حال ہوتا ہے. تو جیسے ہم امیر علیہ سنت سے مرید ہیں، قادری اتاری سلسلے میں ہیں، تو جو امیر علیہ سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ اتاریہ میں سے کچھ نہ کچھ وظائف، بھلے مختصر ترین وظیفہ ہو. یہ علماء بیان فرماتے ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ ذکر اور اذکار کی تو کتابیں ہیں، بڑی بڑی طویل چیزیں ہیں، لیکن مختصر ہو لیکن مسلسل ہو. جو بھی آپ کر سکیں، وہ دن میں بھلے 1 بار کرنا ہے یا 2 بار کرنا ہے، وہ 2 دفعہ پڑھنے کی چیز ہے، 4 دفعہ، 3 دفعہ پڑھنا ہے، 5 دفعہ، جو بھی اس کی ہے، لیکن مسلسل ہو اور کچھ نہ کچھ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر ہو. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو کتنا لطف حاصل ہوگا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی ایڈ کرنا چاہیے. جی بالکل. کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کے جو نمایاں اوصاف ہیں، ان میں سے ایک وصف ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مسلسل مصروف رہنا.
سبحان جیسے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور کوئی سوال کرتا ہے، اگر وہ سوال طویل ہے تو یہ دیکھا ہے کہ امیل سنت جو ہے وہ لفظ اللہ لکھتے رہتے ہیں. جی. یہ ذکر اللہ کی ایک قسم ہے. جی. اچھا، ہمیں یاد ہے سن 2002 میں جب ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا تو ان دنوں سیدی امیل سنت جو ہے وہ مسجد میں بھی تشریف لے آتے تھے، سیکیورٹی کے اتنے ایشوز نہیں تھے. جی. تو آپ فجر کی نماز کے بعد بعض اوقات یعنی چہل قدمی فرماتے تھے. جی. اور وہ چہل قدمی جو ہے وہ تسبیح اور درود پر مشتمل ہوتی تھی کہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی ایسا ہی. اور آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. ایسا ہی. اور اسی طرح سے جب کبھی نجی محفل میں بھی حاضر ہونے کی سعادت ملی تو یہی دیکھا کہ یا تو کوئی اچھی بات فرما رہے ہیں، اور اگر آپ خاموش ہیں تو پھر آپ کے لب ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. یا کوئی ایسا عمل آپ کر رہے ہیں کہ جو ذکر اللہ میں آتا ہے، یا پھر تفکر میں نظر آئیں گے، یا تفکر میں چہرے سے ظاہر ہوگا کہ کچھ سوچ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو یہ صحبت نصیب فرمائے اور ان بزرگوں کی برکت نصیب فرمائے. جی آصف بھائی، کیا ہے کہانی اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہانی ہے 1996 کی. اچھا، لگتا ہے اپنی سنا رہے ہیں. جی اپنی سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. 1996 کا ذکر ہے. شہر نوابشاہ کی ایک مسجد میں امامت کرتا تھا. تو وہاں جب میں گیا امامت کے لیے جی. تو وہ جو مسجد تھی نا تو اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ وہ ایسا لگتا تھا مسجد نہیں ہے، تو مینار وغیرہ کوئی نہیں تھا. اچھا، نظاری علامت نہیں تھی. نہیں. تو میرا ذہن بنا کہ یہاں کوئی مینار بنانا چاہیے. اچھا. تو پھر اہل علاقہ سے نمازیوں سے مشاورت کے بعد تو مینار بنانے کا ہم نے جو ہے ارادہ کیا. اب جب مینار زیر تعمیر تھا تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اس دور میں ہم نے تقریباً کوئی 80-85 ہزار روپے ہم نے خرچ کیے تھے مینار پر. بن گیا تھا پورا؟ جی الحمدللہ. ایسے ہمارے عموماً مینار 10 سال میں بنتے ہیں، 12 سال بنتے ہی رہتے ہیں. اب بچپن سے بڑے ہو جاتے ہیں، مینار بنتا رہتا ہے. ایسا ہے؟ یہ بھی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے. تو خیر وہ مینار جب تعمیر ہو رہا تھا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ کبھی پیسے کی شارٹیج ہے، فنڈ نہیں ہے. تو میری کوشش ہوتی تھی میں بھی جو ہے نا وہ جو مستری تھے ان کے ساتھ ایک مزدور کے طور پر کام کرتا تھا کہ چلو ایک مزدور کے پیسے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ. تو اب وہ جو برانچ بندی ہوئی تھی، جی. اب فرسٹ ڈے تھا میرا، پہلا دن تھا جب میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ کام کرواتا ہوں. تو میں اس برانچ پر جو ہے وہ چڑھ گیا. برانچ جس کو کبازہ بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، اور سپورٹ کے لیے جو لکڑیاں بانس بندھے ہوتے ہیں. جی. تو میں اس پر جو نا چڑھ گیا. اب جب میں اوپر گیا بالکل تو میں نے ایسے مینار کو جو نا ہاتھ رکھا نا تو وہ ہلا. تو میں نے ان سے کہا، ان کا نام شریف تھا، مستری صاحب کو مجھے یاد ہے آج بھی، پتہ نہیں کہاں ہوں گے ابھی. خیر تو میں نے ان سے کہا کہ شریف بھائی مینار ہل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مینار نہیں ہل رہا، یہ برانچ جس پہ آپ کھڑے ہیں یہ ہل رہی ہے. یا اللہ. اچھا اب یہ بات ہوگی ختم. اب معاملات ہو گئے کمپلیٹ، مینار بن گیا. اچھا ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، وہی علاقے میں رہتے تھے وہ مستری صاحب بھی. جی. وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ امام صاحب اس دن جب آپ نے کہا تھا نا تو اس دن مینار ہی ہل رہا تھا. اچھا. ہاں. تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مینار جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر لچک رکھی جاتی ہے، ورنہ ہواؤں کی وجہ سے وہ گر سکتے ہیں. اچھا. یہ مینار میں ایک اس کی لاجک ہے، انجینئرز جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو پھر انہوں نے میرے سامنے انہوں نے ایسا بھی کیا، اس میں جو ہے وہ ٹیئر ہوتے ہیں جو چھتوں میں لگتے ہیں وہ بھی ڈالے اور سریے بھی ڈالے، اس کو یعنی کہ محفوظ بنانے کے لیے لچک اس کے اندر رہے، فلیکسیبل ہوتا ہے. فلیکسیبل ہوتا ہے. تو میں نے پھر کہا کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ جو ہے نا برانچ ہل رہی ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ بھئی یہ مینار ہی ہل رہا ہے تو پھر آپ نیچے جا کے جو ہے نا وہ شور کر دیتے، بتاتے کہ اتنا پیسہ ہمارا لگ رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ ناقص جو ہے نا بنا رہے ہیں اور یہ ہل رہا ہے مینار. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اس وقت آپ کو یہ جو ہے نا وہ مجھے کہنا پڑا کہیں یہ فتنہ پیدا نہ ہو جائے اور جھگڑا نہ ہو جائے. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جب مینار بنتے ہیں تو اسی طرح بنتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کہانی میں ایک تو وہ کہانی تھی کہ بھئی یہ مینار نہیں ہل رہا، برانچ ہل رہی ہے، لیکن وہ بعد میں اس کے پیچھے کیا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے وہ مینار ہی ہل رہا تھا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. ہمارے لیے لرننگ کیا ہے، سیکھنا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے کام ہو تو ہمیں بھی اس میں حصہ لے لینا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی
تو اس وقت آپ بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ ایک صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو اینٹیں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اینٹیں مجھے آپ عطا فرماتے ہیں، میں لے کے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اور رکھی ہیں تم وہاں سے اٹھا لو۔ اللہ، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور پھر انصار و مہاجرین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی۔ سبحان۔ تو یوں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے دینی کاموں کے اندر حصہ لے لینا چاہیے، اگر موقع ہو تو ہمیں اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اور دوسرا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حکمت عملی کو اختیار کرنا چاہیے، کہ جیسے اس مستری نے ایک حکمت عملی اس وقت اختیار کی، تو اس نے جو ہے نا وہ مجھے ٹال دیا کہ یہ فلاں کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا ہے کہ ہمیں حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، البتہ یہ کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ بس وہ جو 3 مواقع ہیں احادیث میں جن کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو مسجد کی خدمت کی آمین۔ توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے فلیکسیبل مینار نہیں گرتا، ایسے ہی فلیکسیبل پرسنالٹی بھی نہیں گرتی۔ بعض لوگ بڑے ریجڈ قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑے ان کے اندر نا طبیعت میں سختی ہوتی ہے، کمپرومائز ہی نہیں کرنا، اور جہاں فلیکسیبل ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہوتے۔ بعض مواقع تو واقعی ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں، اور وہ مخصوص جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو اپنے ڈیسیژن سے نہیں ہٹنا۔ نارمل لائف کے اندر جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی بازار میں ہیں، تو ہماری پرسنالٹی کے اندر کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس میں نے کہہ دیا ہے تو میں نے کہہ دیا ہے۔ ایون کہ بعض دوستوں میں بعض وقت ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو یہ کھاؤں گا، ارے بھائی آج نہیں موڈ ہو رہا، یہ کھا لے، نہیں میں تو بس یہی کھاؤں گا، وہ سب کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچوں کے بارے میں بھی، بچہ ہے، وہ آپ کے ساتھ لاڈ بھی کرے گا، پیار بھی کرے گا، تو اس کی جائز خواہش کو جو اس کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کے لیے آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ اتنا اسٹرکٹلی بیہیو نہ کریں کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ کسی منصب پر فائز ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، تو ان کی بات سننے میں، اپنے ڈیسیژن کو چینج کرنے میں، یا موقع محل کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنے میں فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سیرت کا ایک پہلو ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ انداز ایسا ہوتا تھا۔ ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام جس طرف چاہتے اور عرض کرتے تو میرے آقا اس طرف تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو مطلب کتنا ایک شفقت بھرا انداز ہوگا۔ دعوت پر کوئی بلاتا تو آپ تشریف لے جاتے، کرم فرماتے، مشورہ کرتے، مشاورت کا ماحول رہتا، بلکہ قرآن نے ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے۔ تو وی شوڈ بی فلیکسیبل۔ بہت زیادہ سخت مزاج آدمی بھی ایسا نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور یہ وصف بھی اپنے اندر پیدا رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی وہی اگین میانہ روی ہے، ہر چیز میں فلیکسیبل۔ جیسے ایک اردو کا محاورہ ہے نا، جدھر ہوا ادھر ہوا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت کے اصولوں کی آپ پاسداری چھوڑ دیں اور بولیں بھائی جو ہو رہا ہے اسی کے مطابق ہو۔ تو یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں مداہنت ہے، یا شریعت کے احکامات کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو اس کے بجائے آپ کو احکامات پہ عمل کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں مداہنت نہیں ہونی چاہیے۔ جی، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کچھ کچھ ایڈ کرنا جی چاہوں؟ بالکل بالکل۔ کہ آپ نے فرمایا فلیکسیبل ہو، کمپرومائز کر لے، تو بالخصوص جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں نا، جی آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کی جہاں اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب لوگ نیولی میرڈ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک طرح کی ریجیڈیٹی ہوتی ہے۔ ان کے اندر جو میں نے کہہ دیا بس وہ ہو جائے، جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی درست ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شروع میں جن لوگوں میں ریجیڈیٹی ہوتی ہے، اگر وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو فلیکسیبل نہ کریں تو ان کا گھر نہیں چل پاتا۔ ایسا ہی ہے۔
اور جن کا گھر چل رہا ہے ان کی شادی کو 10 15 20 سال ہو چکے ہیں، ایسا ہی اگر آپ ان کی شخصیت کو انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ both of them have become very flexible. ایسا ہی اور اسی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے ان کا جو ریلیشن شپ ہے، نکاح کا مقدس رشتہ ہے، وہ اب لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہو چکا ہے اور وہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسا ہی تو بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. بالکل بالکل. ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فلیکسیبل آدمی ہوتا ہے نا، لوگ اس کے ساتھ چلنے میں بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں. اب جیسے ابھی آپ مثال دے رہے تھے، مجھے قرآن کی وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی تھی. اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. محبوب اللہ کی رحمت ہو گئی آپ پر کہ آپ نرم دل جو ہے اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے. اگر آپ سخت مزاج تند مزاج ہوتے تو لنفضوا من حولک، یہ افراد صحابہ کرام آپ کے اطراف سے دور ہو جاتے. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والے کو اس کے مطابق ہی ڈیل کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کئی احادیث آپ کو ملیں گی کہ سوال ایک ہے لیکن جواب الگ الگ ہے. حضور سے پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے، کہیں فرمایا نماز، کہیں فرمایا جہاد، کہیں فرمایا غصے کو قابو کر لینا. تو اس کی تفسیر اور شرح میں علماء نے یہی فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے شخص کی نفسیات کے مطابق اس کو جواب دیا کرتے تھے. اگر وہ جواب ایک ہی ہر جگہ پر ہوتا تو نہ امت کو سیکھنے کو ملتا اور نہ ہی صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ یہ معاملات تقسیم ہو کر جو ہے وہ حضور کی فلیکسیبلٹی ہمارے سامنے آتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے کو کس طرح اپنے قریب کرتے ہیں. اور اس کی شرح میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک لوگوں کو قریب کرنے کا گر بھی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ لوگ میرے ساتھ مل کر چلیں، لوگ میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں. بعض اوقات ہوتا ہے نئے نئے افراد شامل ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ یار اس کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. تو یا وہ خود یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیوں نہیں چل پاتے، جب بھی دیکھو تھوڑا سا رکتے ہیں پھر یہ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس کی شرح میں علماء نے یہی فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلے تو اس کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا، ورنہ لوگ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل پائیں گے. ایسا ہی وسعت قلبی ہو، وسعت نظری ہو، اور آپ اپنے احباب کے ساتھ جتنا آسان بیہیو کریں گے اتنا وہ آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے. اور یہ سب ہمیں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے. اور بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کتنے واقعات، یعنی اگر اس پہلو سے آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سینکڑوں ہزاروں واقعات جو ہے وہ مل جائیں گے. اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی فراز بھائی، نیکسٹ کیا حکایت سنا رہے ہیں؟ 4 دوستوں کی کہانی ہے اور وہ 4 دوست بڑے ہی مقدس افراد ہیں. اچھا. اور واقعہ ایک ہے لیکن وہ پورا ایک موضوع ہے. مختصر کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. اب امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور فرمایا کہ ہم علی کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں. اب یہ تینوں مقدس ہستیاں مولا علی کے پاس جب آئیں، تشریف لائیں، مولا علی نے دیکھا تو بڑا ان کو وارم ویلکم کیا، خوش ہوئے، مرحبا کہا اور گھر میں آنے کی دعوت دی. اب اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا، اس میں شہد تھا. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بے توجہی میں کوئی بال وغیرہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ اس بال سمیت ہی آپ نے سامنے حاضر کر دیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھانے سے پہلے کلام کر لیتے ہیں، طعام سے پہلے کچھ کلام ہو جائے. اب سوچنے لگے کہ ہم کس کو پہلے گفتگو کی دعوت دیں. تو سب نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہم میں بڑے ہیں، گفتگو کا آغاز آپ ہی کریں. لیکن گفتگو کا ٹاپک کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کوئی ویدر پہ چلتا ہے تو چلتا چلا جاتا ہے، کوئی اسپورٹس پہ گفتگو چلنا شروع ہوتی ہے تو چلتی چلی جاتی ہے. گفتگو کا موضوع یہ سلیکٹ ہوا کہ ایسی گفتگو جس میں شہد کا ذکر بھی آ جائے اور برتن کا ذکر بھی آ جائے اور بال کا ذکر بھی آ جائے. اب یہ حضرات ویسے ہی عربی میں بڑے ماہر، ان کا کلام بڑا ہی پیارا اور مقدس. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ابتدا کی، فرمایا کہ الدین انور من الطست، تو دین اسلام ہے یہ اس برتن سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہے. اور فرمایا کہ وذکر اللہ احلی من العسل، اللہ کا جو ذکر ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. الشریعت ادق من الشعر، لیکن جو شریعت کے معاملات ہیں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. اب ایک ہی کلام کے اندر آپ نے تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی کہ ان کے بعد آپ ہیں تو آپ جو ہے وہ کلام فرمائیں.
آپ نے فرمایا الجنت انور من الطست، جنت جو ہے نا، اللہ کی جنت جو بنائی ہوئی ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ منور ہے۔ فرمایا وَنَعِيمُهَا أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں۔ لیکن فرمایا الصراط أدق من الشعر، پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ کو قرآن پاک سے ویسے ہی بڑی محبت تھی، آپ نے فرمایا القرآن انور من الطست، اللہ کا جو قرآن ہے یہ اس برتن سے بھی زیادہ روشن اور منور ہے۔ فرمایا کہ اس کی جو تلاوت ہے وَقِرَاءَتُهُ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، قرآن کی جو قرات ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن فرمایا وَتَفْسِيرُهَا أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، قرآن کی تفسیر کرنا کسی کا کام نہیں ہے، قرآن کی تفسیر بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب مولا علی کی باری آئی، آپ تینوں کے چہرے دیکھ رہے تھے، روشن چمکدار چہرے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے مہمان ہیں نا الضیف انور من الطست، یہ میرے مہمان جو ہیں یہ برتن سے بھی زیادہ روشن اور منور ہیں۔ فرمایا وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، یہ میرے دوستوں کا اور یہ جو صاحب موجود ہیں ان کا جو کلام ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان کے جو دل ہیں خوف خدا میں وَقُلُوبُهُمْ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، کہ ان کے دل جو ہیں وہ خوف خدا میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اس میں سیکھنے کو کیا ملا یہ بیان کیا جائے تو پورا سلسلے کا وقت بھی گزر سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، بات بھی ہو گئی اور تفنن بھی ہو گیا، کلام بھی ہو گیا، اور کلام بھی کیا خوبصورت کلام تھا۔ اور یہ تو ماشاء اللہ اہل عرب، خاص عرب تھے جو کہ ویسے ہی اپنے کلام پر بہت قدرت رکھتے تھے۔ اور اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر مہمان ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے اور آپ نے میزبان کو کچھ بتانا ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ بہت ہی میٹھا، خوبصورت اور بہترین ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس میں بھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو کھانے کے بارے میں تو ویسے ہی کہا ہوا ہے کہ اگر پسند ہو تو کھا لیا جائے، اور اگر پسند نہ ہو تو اس میں نقص نکالنا یا عیب نکالنا، اس کے بجائے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہ کھائیں لیکن اس کے اندر عیب نہ نکالیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک تربیت ہے۔ اور یہ تو صحابہ کرام کا کلام تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ واہ واہ۔ تو جو گفتگو ہے اور جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، تو یہ ایک مسلمان کی شان جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے۔ تو کلام کب کہاں کیا بولنا ہے، کیسا بولنا ہے، جن صحابہ کا واقعہ ہم نے سنا وہ تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ تھے، لیکن فی زمانہ گفتگو کو کوئی سیکھنے کی چیز عموماً لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور فی زمانہ اگر بات کریں، پہلے تو پھر بھی حالات کچھ یا کافی بہتر تھے، اب تو جو ایک فحش گوئی کا رواج، یا کہیے کہ ایک بازاری جملے، بازاری الفاظ، بلکہ اب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میڈیا پر آنے والے افراد عام زندگی کے مقابلے میں زیادہ محتاط ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ ساری گفتگو شریعت کے مطابق اس کی نہ گارنٹی ہو سکتی ہے، نہ ایسا تھا، لیکن اب جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جو دور ہے، تو اچھے خاصے مشہور لوگ، اچھے خاصے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے، جو پہلے کسی حد تک ایک سینسر ہوا کرتا تھا، ایک حیا ہوتی تھی، ایک مطلب مروت کا ایک پردہ ہوا کرتا تھا، اب وہ تار تار ہے۔ اور قوم جو ہے، آنے والی نسل جو ہے، وہ گفتگو کے اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ زب و حالی کا شکار ہے۔ تو چلیے، اب ساری دنیا کو سدھارنا تو ظاہر ہے کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں اپنی زبان کو تو غور کر سکتا ہوں، کم از کم میں اپنے کلام کو تو بہتر کر سکتا ہوں۔ مجھے جو کہنا ہے، جو بولنا ہے، میں اس میں شریعت کا لحاظ رکھوں۔ اور آپ ایک نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالواجد بھی کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہیں گے آپ کی اولاد اسی کو اڈاپٹ کرے گی۔ اور گفتگو میں تو یعنی کہ بچہ جو اولین چیزیں سیکھتا ہے تو اس میں ایک تو کھانا ہے، سب سے پہلے کھانا پینا بچہ یہ سیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولین چیزیں ہیں تو اس میں بولنا سیکھتا ہے۔ جیسے ہی اس کا شعور تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ، اور سب سے پہلے وہ وہی سیکھتا ہے جو اس کے ماں باپ اور بہن بھائی
کلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ گھر میں سیکھتا ہے، انسٹیٹیوٹ یا اسکول کا تو نمبر بہت بعد میں آتا ہے. تو آپ کی لینگویج آپ کا پتہ بتاتی ہے اور آپ کی پرسنالٹی کا پتہ بتاتی ہے اور آپ کے گھر کا تعارف ہوتا ہے. ایک صاحب تھے، اب میں نہ علاقے کا نام لوں گا نہ برادری کا نام لوں گا، لیکن ایک چٹکلا مجھے یاد آ گیا، بہت اچھا بیان کرتے تھے، اپنے مبلغ تھے. تو وہ کسی جگہ بیان کرنے گئے، واپس آئے تو پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسا جو ہے وہ کیسا رہا، رات اجتماع کیسا رہا، فیڈ بیک کیسا تھا. کہنے لگے یار بیان بھی کیا میں نے، سب کچھ کیا، بیان کے بعد میں بیٹھ گیا تو کچھ عمر رسیدہ افراد اور جیسے ہوتا ہے کوئی مقرر کہیں جائے تو اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. اب وہ میری تعریف کر رہے تھے، لیکن ان میں گالیوں کا کلچر ایسا تھا کہ ایک نے گالی دی، اب جو بھی دی، اور کہا کیا بیان تھا. جی اب دوسرا اپنا حصہ ملا رہا ہے، اس نے اپنے تئیں کوئی ایسی بات کہی اور بولا واہ واہ واہ، وہ جو تم نے شعر پڑھا تھا نا وہ بڑا زبردست. تو وہ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں اور یہ کون سا طریقہ ہے تعریف کرنے کا. یعنی کہ اس قوم میں اور اس برادری میں یا اس کلچر میں، اس علاقے میں، مطلب فوش کلامی کہیں یا گالی کہیں یا بازاری جملہ کہیں، جو بھی بولے آپ، وہ اتنا عام تھا کہ وہ ایک مذہبی مقرر کی تعریف کرتے وقت بھی اچھا ان کو نہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ وہ یہ کر کیا رہے ہیں، سامنے والا کیا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ عادت، تو وہ کلچر کا حصہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہر علاقے کے اندر کلچرل چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مہذب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ علماء کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کو الگ ہی نظر آئے گا کہ ان کا کلام، ان کے الفاظ کا چناؤ. اسی طرح دنیاوی طور پر بھی جو واقعی پڑھا لکھا ہے، ایک تو نام نہاد ہوتا ہے نا، یعنی کہ بہت کچھ ڈگریاں اور پڑھنے لکھنے کے باوجود اس کے ساتھ آپ کلام کریں تو بھاگتے بنے کہ یار یہ مطلب کیا بات کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک فن ہے جو سیکھنا چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گفتگو پر، کلام پر، وہ غیبت سے بچنا ہو، چغلی سے بچنا ہو، گالم گلوچ سے بچنا ہو، فوش گوئی سے بچنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر کلام کیا ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ. اور ہمارا تو ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جب کوئی دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کی گفتگو کا پہلے کا انداز اور بعد کا انداز جی بدل جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک پٹھان اسلامی بھائی تھے، بلوچستان کی بات ہے، بلوچ تھے یا پٹھان تھے، تو طبیعتاً یہ قوم تھوڑا سخت گیر ہوتی ہے، نڈر بھی ہے، بے خوف بھی ہے، بہادر بھی ہے. تو ان کی طبیعت میں، گفتگو میں، تو کسی نے امیر علیہ سنت کو کہا کہ حضور یہ جب کلام کرتے ہیں تو تھوڑا سخت انداز ہو جاتا ہے، تو آپ ان کی تربیت فرمائیے گا. تو وہ کھانے پر یا ویسے ہی امیر سنت کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ نے ان کو سیب دیا، سیب تھا یا انار میں بول رہا ہوں، لیکن کوئی بھی پھل تھا، اور فرمایا کہ اس کو توڑ سکتے ہو یوں کر کے. تو بولا کیوں نہیں، ہاتھ میں لیا، تھے بھی جاندار، تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. تو امیر سنت نے فرمایا جس طرح آپ نے اس پھل کو توڑ دیا ہے تو اسی طرح اپنے سخت مزاجی کو بھی ختم کر دیجئے. یعنی کہ تمثیل کے ذریعے یا پریکٹیکل کے ذریعے ایسی اس کو ایک بات کہی اور واقعی اس کے بعد وہ بدل گیا. یعنی کہاں اس کے بارے میں یہ رائے تھی کہ یار اس کے ساتھ گفتگو کرنا آسان نہیں ہے اپنی ایک ماضی کی پریکٹس کے مطابق، لیکن کتنا خوبصورت انداز اس کی اصلاح کا آپ نے اختیار فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اس طرح نرم کر دو جس طرح تم نے اس پھل کو توڑ کے نرم کر دیا یا پاش پاش کر دیا، جو بھی جملے تھے. تو اللہ کرے ہم یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس پر بھی غور کرنے کی ہم سب کو حاجت ہے. امیر سنت کی ماشاءاللہ اس موضوع پر ایک نہیں، میں شاید درجنوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بیانات بھی مل جائیں گے اور کئی مدنی مذاکروں میں بہت زیادہ اس کا حصہ آپ کو گفتگو کے بارے میں مل جائے گا. تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے، عمل کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی جیسے گفتگو ہوئی تو بہت خوبصورت کہانی جو ہے وہ ہمارے فراز بھائی نے سنائی، تو اس میں یعنی ایک چیز یہ سیکھنے کو ملی کہ ایک چیز تھی جو بظاہر ناپسندیدہ تھی، مشکل تھی، تو اس مشکل چیز کو یا ناپسندیدہ چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت انداز اپنایا گیا. جی اچھا، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے اگر کوئی شخص معذور ہے
تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لنگڑا ہے، تو یہ بہت برا لفظ ہوتا ہے. اسپیشل پرسن ہیں، معذور ہیں. اچھا، عموماً خواتین میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ بعض اوقات بات کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی کہ ان کی بات سامنے والی خاتون کے دل کو کیسے پاش پاش کر دے گی. اللہ. شادی بیاہ میں عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ دوپٹہ آپ کو جچ نہیں رہا، اچھا یہ جو چپل جوتا ہے یا سینڈل ہے یہ میچ نہیں ہو رہی. خاتون کو تو آپ نے تباہ کر دیا یہ کمنٹ کر کے. جی تو وہ مطلب سینسٹیو ہوتی ہیں عموماً وہ. تو مقصد یہ کہنے کا کہ وہ جو پوری شادی ہے نا وہ بدمزہ ہو جاتی ہے اس آدمی کے لیے، اور اس کے بعد پھر بعض اوقات وہ غصہ کہیں اور نکل رہا ہوتا ہے. تو کسی کے گھر بھی جائیں ہم تو بعض لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے، وہ کبھی پردے کو دیکھیں گے، کبھی دیوار کو دیکھیں گے اور جھٹ سے کہہ دیں گے یار یہ پردہ جو ہے نا میچ نہیں کر رہا دیوار سے، کنٹراسٹ نہیں. اچھا یہ جو آپ نے ڈائننگ لگائی ہے نا یار یہ صحیح جگہ پہ نہیں رکھی ہوئی. اچھا یہ جو آپ کے بچے نے جو شوز پہنے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس شخص کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اور وہ ہمیشہ فوکس کرتا ہے تو کسی نیگیٹو چیز پر فوکس کرتا ہے. صحیح. اچھا تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں جی، اور اگر پسند نہیں آئی اور آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر میں اپریشیٹ کروں گا تو جھوٹ ہو جائے گا اور واقعی جھوٹ ہوگا تو کم از کم خاموش تو ہو جائے نا. جی آپ کو کیا پتا کہ اس سامنے والے نے وہ کپڑا وہ جوتا کیسے لیا، کس مجبوری میں لیا، کس حالت میں لیا، کس طرح سے اس کے والد نے کما کے لا کر دیا اور آپ کے ایک جملے نے جو ہے ان کا وہ سارا ایونٹ خراب کر دیا. ایسا ہی ہے. تو اس لحاظ یہ بھی ہے، یا پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی بتائیے کہ ٹیبل کیسی لگ رہی ہے، جی تو آپ اپنے جو محتاط الفاظ کہیں جی، یا آپ سے کوئی پوچھے تو پھر آپ اس کو کہیں بن مانگے مشورہ، اور وہ بھی نیگیٹو. میں مثال یہاں پر دیتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ میں ہمارے ناظم صاحب تھے، شاہ صاحب. تو ایک طالب علم نے نا وہ ٹوپی خریدی اور بڑی مہنگی، وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے، اچھا تقریباً کوئی 12-15 ہزار روپے کی ٹوپی اس وقت انہوں نے لی تھی. یہ غالباً 2002 کی بات ہوگی یہاں اس اچھا. تو وہ پہن کے آئے، ناظم صاحب سے کہا کہ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ تو ناظم صاحب نے کہا امامے سے اچھی نہیں لگ رہی. صحیح. یعنی ان کو یہ سمجھا بھی دیا کہ امامے کا جو درجہ ہے وہ تو پہلے ہی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا بری ہے یا اچھی نہیں ہے. تو ایک انداز ہوتا ہے اس طرح اختیار کرنا چاہیے. اچھا یہ تو کہا انہوں نے پردوں پہ بات کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ کچن یہاں کیوں ہے، ڈرائنگ روم یہاں کیوں ہے، بھئی کیا کریں، کیا مطلب اب اس کو اکھاڑ دیں وہاں لگا دیں. یعنی آپ غور کریں اس طرح کی بھی جو ہے نا وہ کمنٹس آ جاتے ہیں، رائے آ جاتی ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے خامخواہ. گھر بنایا تو ایسے سیدھا کھڑا کر دیا، پہلے نقشہ بنا لیتے کچھ کر لیتے. دیکھو نا اس نے بھی بنایا، اس نے نقشہ بنا لیا، اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، نہ وہ گھر کا کوئی سر ہے نہ منہ ہے نہ پیر ہے، کدھر کو جا رہا ہے، ادھر کو سیڑھیاں چڑھا دی ادھر کو چڑھا دی، بندہ گزرتا ہے تو سر یوں لگتا ہے تو یوں لگتا ہے. اچھو بیچارے نے لاکھوں روپے لگے گھر بنایا، کیسے جمع کیے کیا کیے. حالانکہ اس کہانی کے پیچھے کوئی کہانی تھی، ایک کہانی نہیں کئی کہانیاں ہوں گی، لیکن اس کے 2 لفظوں نے اس کی وہ کہانیاں بھی ساری جو نا وہ آگے پیچھے کر دی. اچھا اس کا دل بھی بیچارے کا. اس موقع پر جس نے ایسا کمنٹ سنا ہے، جو صاحب خانہ ہے، جی وہ جو شخص ہے یا شادی میں کسی میں کمنٹ کر دیا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بچہ، آپ کہیں شادی میں امامہ شریف آپ نے پہنا ہوا ہے، 2 بچوں نے شرارت سوجی میں ان کا امامہ کھینچتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر میں ان کے کپڑے کو کھینچ لیتا ہوں. اب وہ اپنی شرارت کی انہوں نے، اچھا ان کا کیا منصوبہ ہے کہ آپ اس پہ چلائیں، ریئیکٹ کریں، لیکن کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر؟ صبر کرنا. آپ تھوڑا رک جائیں. وہ جو منصوبہ بنایا تھا کسی نے، وہ سارا منصوبہ جو ہے نا وہیں دھرے کے دھرا رہ جائے گا. یہ آپ کے ریئیکٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر سامنے والے کو، کیونکہ مہمان آیا ہے گھر پہ، اس طرح کے وہ اعتراضات کر رہا ہے یا وہ سوالات اٹھا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے اور طریقے سے بات کر سکتے ہیں. مشکل سوال کیا ہے. جی فرمائیں. اب مثال ہے کسی نے کمنٹس کر دیا، وہ بیچارہ کہے کیا ہے. اچھا اس کے جو دل میں آ رہا ہے وہ زبان پر لا نہیں سکتا کیونکہ سامنے والا مہمان ہے. تو بڑی آزمائش والی صورت. اچھا گاڑی پہ بھی ایسے ہی کریں گے. اچھا گاڑی سے یاد آیا، اس سے ملتی جلتی صورت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بڑی محنت کر کے، بڑی منصوبہ بندی کر کے، BC ڈال کے، کمیٹی ڈال کے، پیسہ قرضہ لے کے اپنی حیثیت سے ذرا سا آگے نکل کے کوئی چیز لیتا ہے، کوشش کرتا.
فار ایگزامپل کوئی چھوٹی کار کسی نے لے لی. اب بعض حضرات ہوں گے وہ آ کے بجائے اپریشیٹ کرنے کے ارے آپ نے اتنے میں لے لی, اتنے میں تو آپ کو اس سے اچھا ماڈل فلاں والی مل جاتی. جی. اب وہ صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کیسے جتن کر کے پیسے جمع کر کے یہ گاڑی لی ہے, اور وہ بیچارے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ بیٹا آپ نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا بہتر کیا ہے, جی, آپ نے اپنے آپ کو آپ پیدل تھے, آپ بائک پہ تھے, چلو چھوٹی گاڑی پر آ گئے, اس نے تھوڑا محنت کر لی. عبدالواجد بھائی بعض اوقات نا وہ صاحب خانہ انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نکالے, وہ کچھ بولے, یعنی وہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوتا, کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, پھر بھی اس کی یہ تو آپ بیل مجھے مار والی بات ہے نا, یہ بھی ایک پہلو ہے کہ خام خواہ جو ہے وہ کسی کو دعوت کلام جو ہے وہ دینا نہیں چاہیے. اب دیکھ لیں ناظرین, کلام شروع ہوا ہے تو کتنے پہلو نکل رہے ہیں. امیر سنت کا رسالہ ہے میٹھے بول, اس میں اس طرح کے جملے کی مثالیں بھی ہیں, اور اس طرح کے جملے جب کہے جائیں, مثال کے طور پر آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا, تو کیا جواب دینا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے, کہ ایسا کوئی جواب دیا جائے جو جھوٹ بھی نہ ہو, سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو. یہ ہے کلام کے اندر ایک درمیانہ پہلو, کہ سامنے والے کو بھی برا نہ لگے اور اپنا جواب بھی ہو جائے. تو اب بعض اوقات سامنے والا سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا, مطلب اشارے کنائے میں بھی کہا جائے نا, مطلب یوں کہا جائے کہ میں جواب دینا نہیں چاہ رہا, لیکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے صراحتاً کوئی واضح جواب مل جائے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. پھر وہ ایسی تسلی کراتا ہے بعض اوقات, تو اپنے آپ کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اور تعریف میں خاص طور پر خواب بیان کر کے فارغ ہوئے, یا آپ نے نیا لباس یا گاڑی یا پین یا موبائل یا کچھ بھی لیا ہے آپ نے, تو تما نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ آپ کو ہوگا ناظرین کو بہت دفعہ تجربہ ہوگا کہ آپ بعض اوقات کہہ کے بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اسے نہ ہی پوچھا ہوتا. تو ہاں, جس نے تعریف کرنی ہے واقعی اگر اس کو آپ کی کوئی چیز اچھی لگی ہے تو وہ خود سے کر دے گا. اور سچی بات ہے, تعریف ہوتی ہوئی ہے جو بن مانگے آپ کو مل جائے, ورنہ مانگ کے تعریف کروائی تو کیا کروائی, اور پھر اس میں کیا جو ہے وہ لطف ہے. جی, پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ اس کا جواب پازیٹیو نہیں آئے گا, پھر بھی زبردستی اس کو چھیڑنا ہوتا ہے کہ یار دیکھوں تو صحیح کیا بولتا ہے, ہو سکتا ہے پہلے کبھی تعریف نہیں کی, آج کوئی تعریفی کلمات اس سے سننے کی سعادت مل جائے. تو مطلب بعض اوقات لوگوں کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمارے اس چیز کے جو ہے نا کمنٹ ہمیں مل جائے. ان کو اس چیز سے بھی بعض اوقات نہیں ہوتا کہ بھلے نیگیٹو آ جائے لیکن دیکھوں تو صحیح کہتا کیا ہے, بس یہ ایک سننا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمنٹ اس سے آنا چاہیے. ہاں جی, تو چاہیے نا, پوسٹ ہو رہی ہے, تصویریں, کچھ بھی کمنٹ چاہیے. اب یہ ایک الگ وہ ہے, ایک مینٹیلٹی ہے کہ یار نیگیٹو ہی آ رہے ہیں لیکن کمنٹس تو آ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا کی تو پھر ایک الگ دنیا ہے. بہرحال بہت زیادہ محتاط رہنے کی حاجت ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی جو چند مثالیں ہم نے دی, اس پر بھی کلام کافی طویل ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ غور کریں کہ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنی مثالیں جتنی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے عام معاشرے میں اس کا سدھار کہاں ہے. اگر کہیں پر کوئی ایسا اٹیمپٹ ہو بھی رہا ہے تو ہمارے آس پاس آخر وہ کون شخص ہے جو خود بھی محتاط ہو اور اس کو سمجھانا بھی آتا ہو, سکھانا بھی آتا ہو. یعنی مسٹیک ہونا ایک پرابلم ضرور ہے, لیکن اس کی جب اصلاح سب لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ ایک الگ پرابلم ہے. تو ایک مجموعی طور پر ایک سیکھنے سکھانے کا ایک بہت بڑا یہ عمل ہے. اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو سکھائیں, اگر ہم خود آبزرو کرنے والے بن جائیں اور ہم خود دوسروں کے یعنی کہ جو جملہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے, تو اگر آپ کسی کے بارے میں کہیں گے تو اس کو بھی برا لگے گا. تو یہ بھی ایک لرننگ کا ایک بہترین انداز ہو سکتا ہے کہ آپ یہ غور کریں. کس طرح سیکھتے ہیں؟ جی, ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ. جس شے کو دیکھا اس نے اپنے خالق کا پتہ بتایا, سبحان, اپنے رب کا پتہ بتایا. یعنی ہر چیز سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جی, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے, اس میں اللہ کی یہ قدرت ہے. سیکھنا تو بندہ یعنی بے جان چیز سے بھی سیکھ سکتا ہے. اگر ذہن اور سوچ ہو تو اللہ پاک ہمیں اچھا کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک دو دن میں نہیں آتا, اس کے لیے بڑا وقت صرف ہوتا ہے, اور اچھی صحبت اس کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کرے ہم اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے والے بنے. اچھا خوبصورت کلام, بہتر کلام بالکل ہونا چاہیے, لیکن کم از کم یہ معیار تو ہونا چاہیے کہ میرا کلام گناہوں بھرا نہ ہو. یعنی کہ منیمم یہ سٹینڈرڈ تو ہمارا ہو کہ میرا جو جملہ ہے, میرا جو کلام ہے, جو گفتگو ہے, اس کے اوپر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہو رہی. پھر تو ظاہر ہے حسن و خوبی کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے نا, ایک سے ایک بڑھ کر بہتر کلام کرنے والے بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. بعض لوگ ہوتے جن کے بارے میں دل کرتا ہے کہ آپ سنتے چلے جائیں. اللہ پاک ہمیں ان میں سے کرے.
جی عاطف بھائی، آپ کے پاس مزید کیا سٹوری ہے؟ اسٹوری کچھ ایسی ہے جیسے ہمارے آصف بھائی نے بات کی ہے کہ بندہ جب اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا تھا اور وہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو ہماری زندگی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آمنے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم سیکھنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جی. کہانی کچھ ایسی ہے کہ ایک ٹڈی جو ہے اس کی کہانی ہے، اور ٹڈی نارملی گھاس میں ہوتی ہے اور یہ 5 فٹ جو ہے نا وہ دور جمپ لگا سکتی ہے. اچھا. ایک جگہ سے جب وہ جمپ کرتی ہے تو 5 فٹ جمپ کر سکتی ہے. یہ پڑھا ہے یا ناپا ہے؟ یہ ایک تحقیق کے مطابق یہ معاملہ ہے. اب ہوا یہ کہ وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے اس پہ تجربہ کیا. اچھا. بھی ہے نا بات. جی جی جی. لیکن یہ اس کی نہیں، یہ شاید اس کی بات کر رہے ہیں وہ جو بچپن میں ہم گھاس میں نہیں جس کے پیچھے بھاگتے تھے. یہ ایک تو نارملی اڑنے والی ہوتی ہے، بعض گھاس میں ہی رہتی ہیں اور وہ پر والی نہیں ہوتی. جی جی. تو اب وہ تجربہ یوں کیا کہ یعنی سمجھانے کے لیے اب اس کو پکڑا اور پکڑ کر ایک باکس میں بند کر دیا جو باکس تھا 4 فٹ کا. صحیح. اب وہ 4 فٹ کا تھا، وہ جو جمپ کرتی تو 4 فٹ تک. اب پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو نکالا اور 3 فٹ کے باکس میں بند کر دیا. اب 3 فٹ کے باکس میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد اب اس کو نکالا، وہ جمپ کرے تو 4 سے 3 فٹ ہو گیا. اچھا. اب پھر اس کو نکالا کچھ عرصے کے بعد اور 2 فٹ کے باکس میں رکھ دیا. اب 2 فٹ کے باکس سے جب نکالا تو اب وہ پہلے 3 تھا، اب 3 سے 2 فٹ کا اس کا جمپ ہو گیا. اب پھر اس کو نکال کے 1 فٹ کے باکس میں بند کر دیا اور اس کو پھر جب نکالا تو نکالنے کے بعد وہ 5 سے 4، 4 سے 3 اور 3 سے 2 اور 2 سے پھر 1 فٹ پر جو ہے وہ اس کی اڑان ہو گئی. اب اس سارے واقعے کرنے کے بعد جو تجربہ کرنے والا آدمی تھا اس نے بڑی خوبصورت یہ پوری کہانی کے بعد بات کی، کہا کہ انسان کی عقل بھی ایسے ہی ہے. اللہ رب العزت اس کو عقل دی ہے اور انسان کی اڑان جتنی وہ عقل استعمال کرے اتنی بڑھ سکتی ہے. سبحان اللہ. اور انسان نارملی ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنی سوچوں کو، اپنے معاملات کو اور دائرہ کار کو ایک محدود کیے ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کو اس سے باہر نہیں جانا. صحیح. اگر وہ اونچا اٹھ بھی سکتا ہے، آگے جا بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی سوچوں کو بھائی میرا یہ معاملہ ہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی آگے بڑھ بھی رہا ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی بعض اوقات ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یعنی یوں سمجھیے کہ کنویں کا مینڈک بن کر رہنا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی سوچوں کو آگے پھیلانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. کیسے کریں؟ مثال ہے، یہ بات تو بہت خوبصورت ہے لیکن انسان سوچے گا وہی جو اس کے اطراف میں ہو رہا ہے. کوئی ایک آدھ ٹپ بھی دینا کہ بھئی اس طرح اس کی سوچ بڑی ہو سکتی ہے. ایسے اپنی زندگی کے ساتھ اپنے دیگر جو لوگ ہیں جو آگے کامیاب ہونے والے ہیں یا جنہوں نے دنیا میں یا دین کے معاملے میں آگے ترقی کی ہے ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، مشورہ کریں. بعض اوقات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کام کرنا ہوتا ہے نا پوچھیں گے بھی اس سے جو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے اور ہماری ہی طرح کا ہے. ہم سے جو بڑا ہے اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس سے بات کریں گے تو ہم یہ کیسے کر سکیں گے. جب آپ کے ساتھ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھ لیں، جب ہم بچپن میں تھے تو ہم میرے بچپن کے دوست ہوں گے. آج وہ بچپن کے دوست میں سب تو ہم جیسے نہیں ہیں، کوئی آگے بڑھ گیا ہوگا، کوئی اس سے آگے ہوگا. تو وہ کس طرح بڑھے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان سے پوچھیں، مشورہ کریں اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ رسول رضی اللہ عنہم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بزرگان دین کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، کس طرح کس انداز میں کتنی مشکلوں اور صعوبتوں کے بعد وہ آگے بڑھے. تو انسان کو سوچ اچھی ہو اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہو اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا بندہ کرے اور مشورہ کرے، سوچے تو انشاءاللہ پھر سوچ بڑی ہو جاتی ہے. اگر وہی ٹڈے والی کیفیت رہے گی تو پھر جو آگے بڑھے سے چھوٹے ہوتے رہیں گے. عبدالواجد میں چاہوں گا آپ بھی کچھ ٹپس دیں کیسے اپنا ویژن بڑا کریں. اس پہ یار دنیا میں اس وقت جو بڑے ٹاپکس کہیں ان میں سے ایک یہ ہے اور بہت لوگ کلام کرتے ہیں. آپ کیا فرمائیں؟ ایک ہوتا ہے اسد بھائی کہ ایک ایبسٹریکٹ ہے، ہوا کی بات ہے. ایک ہوتی کانکریٹ اگزامپل ہے. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. سیدی امیر اہل سنت کو دیکھیں کہ جب انہوں نے نیکی کی دعوت کا کام شروع کیا تو آپ یعنی ایک مبالغتاً کہوں تو تنہا تھے، اکیلے تھے. چند اور لوگ تھے، نوجوان تھے، کچھ ضعیف عمر افراد بھی تھے.
اور اس وقت کو دیکھیں 1982 کو دیکھیں اور آج دیکھیں. اگر اس وقت امیر اہل سنت یہ سوچتے کہ یار پتہ نہیں دین کا کام ہوگا نہیں ہوگا، میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا، اس کی ذات پر انہوں نے نظر رکھی، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ سفر جو اکیلے آدمی نے شروع کیا، آج اس میں ان کے ساتھ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلا مبالغہ کروڑوں لوگ شریک ہیں. ایسا ہی اور پھر زندگیوں کو تبدیل کر دیا، ایسا ہی چینج کر کے رکھ دیا. پھر اس میں کوئی ایک نیشنلٹی نہیں ہے کہ صرف پاکستانیوں کے لیے، آؤٹ آف پاکستان. پھر کوئی ایک جینڈر نہیں ہے، صرف مرد نہیں عورتیں، ہر عمر کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، بلکہ نوجوان تو زیادہ امیر اہل سنت سے متاثر ہوئے اور الحمدللہ وہ صلاۃ و سنت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک کنکریٹ اگزامپل ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے عاطف بھائی نے فرمایا، تو اپنے بڑوں کو دیکھیں. ایسا ہے اور بڑوں کو دیکھنے میں بالخصوص سیدی امیر اہل سنت کو دیکھیں کہ وسائل کی کمی کے باوجود جب اس مرد قلندر نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ٹھان لی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی. نیک کام ہو، نیک مشن ہو، اچھی نیت ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. اور وقت تو جو گزرنا ہے وہ گزرنا ہے. اگر کوئی اچھا کام ہم کر رہے ہیں تو اس کو جتنا ہم بڑے پیمانے پر کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ اونلی دا اسکائی از لمٹ. ایک محاورہ ہے کہ اتنا بڑا سوچیں کہ آسمان ہی آپ کی جو ہے نا وہ حد ہو. یعنی کہ بہت بڑا سوچیں، جتنا بڑا آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ ہوائی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ خالی خواب نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے پھر پریکٹیکلی آپ کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اچیویبل بھی ہونا چاہیے. لیکن جیسے ٹڈے کے مثال دی کہ جتنا ماحول آپ کا چھوٹا رہے گا تو آپ کی کوشش بھی چھوٹی ہوتی جائے گی، اور پھر آپ اسی چھوٹی جمپ لگانے کے عادی ہو جائیں گے. اور آپ سب بھی ناظرین، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، ہمارا بھی ہے، جب آج بھی ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس صحبت سے پہلے کی جو سوچ ہوتی ہے اور جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو بڑا فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار ہم کیا سوچ رہے تھے اور یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو گویا کہ وہ ہماری سوچوں کو مزید بڑا کرتے ہیں. تو اپنی صحبت کو، اپنے ماحول کو بہتر ہے کہ اب دنیا کے اعتبار سے تو اس پر مطلب میں مبالغہ کروں تو شاید لاکھوں سپیچز آپ کو مل جائیں گی، لیکن ان کا مطمع نظر کیا ہوگا کہ بھائی زیادہ مال کیسے کمانا ہے. دنیا کے میکسیمم یہی ہے کہ آپ دنیا میں یہ کریں تو بڑا سوچیں، تو اونلی دا اسکائی از دا لمٹ، تو یہ تو وہ جو بھی ایک موٹیویشن. لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا نتیجہ کیا ہے میکسیمم، کہ آپ دنیا کی لگژریز کو یا دنیاوی ترقی کو میکسیمائز کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق آپ مزید نعمتوں کی تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایز اے مسلم ہمارا جو مین گول اور جو بڑی سوچ ہونی چاہیے وہ اسلام کی ترقی، ہماری اپنی پرسنل عبادت، جو ہمارا ایک مقصد زندگی ہے وہ جھلک اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آصف بھائی ایک اور واقعہ. ایک نامور صحافی نے لکھا کہ وہ ہر سال چھٹیاں گزارنے پاکستان کا ایک بڑا شہر اور وہاں جایا کرتا تھا اپنے دوست کے پاس. جی. ایک سال جب وہ گیا، ویسے تو اس کا دوست بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتا تھا کہ آؤ جی ماشاءاللہ، خوشی ہوئی آپ کا آنا، مرحبا، سب کچھ ہوتا تھا، ویلکم کیا جاتا تھا. لیکن اس بار کیا ہوا، اس نے خود لکھا رائٹر نے کہ اس کا اپنا واقعہ ہے صحافی کا، کہ جب اس بار میں پہنچا تو اس نے جو ہے وہ مجھے اچھی طرح سے ویلکم نہیں کیا، بس دروازہ کھولا، افسردہ سا چہرہ، اور بس اس نے بٹھایا مجھے ڈرائنگ روم میں اپنے اور چائے پلائی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جب میں جاتا تھا اسی کے ہاں میرا قیام ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ تم کون سے ہوٹل میں ٹھہرو گے. جو میزبان تھے اس نے جملہ کہا مجھے بڑا غصہ آیا. ایک تو اس نے صحیح طرح بات نہیں کی، ویلکم نہیں کیا، کھانے تک کا نہیں پوچھا، اور اس نے جو ہے نا وہ یہ بھی سوال کر دیا کہ کہاں ٹھہرو گے، کون سے ہوٹل میں قیام کرو گے. کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے. میں نے کہا کہ میں کہیں نہ کہیں رہ لوں گا. میں اس کو الوداع کر کے غصے میں نکل گیا. کہتے 4 سال کے بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی، وہی دوست میرے سامنے. اس کو دیکھتے مجھے پھر وہی واقعہ ریمائنڈ ہو گیا، میں غصے میں آ گیا. میں نے پھر اس پہ برس پڑا کہ تم نے جو ہے نا میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. تو اس دوست نے کہا کہ جس دن تم آئے تھے میری بات سن لو، پھر جو تمہیں کہنا ہو کہہ دینا کہ اس کہانی کے پیچھے کہانی کیا ہے.
کہ جب تم میرے پاس آئے تھے، میری 4 بیٹیاں تھیں اور اس کے بعد تمہیں پتہ ہی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دیا، تو وہ جو بیٹا تھا نا، جس دن تم آئے تھے تمہارے آنے سے کوئی چند گھنٹے پہلے ہی اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، تو پورے گھر والوں میں جو رونا دھونا مچا ہوا تھا، اب وہ گھر بڑا تھا تو وہ پیچھے تھے سارے، آواز کوئی باہر تو نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ابھی تازہ واقعہ ہوا تھا، نہ کوئی لوگ آئے تھے، بس وہ خود فیملی تھی صرف۔ کہتے ہیں کہ تم جیسے ہی آئے تو مجھے پتہ چلا، کیمرے میں نے دیکھا تم آئے ہو، تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کسی رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، تکیے اپنے منہ پہ رکھ لو، کسی کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ اب کہا تم جیسے آئے، تمہیں میں نے ویلکم کیا، تم آئے ہو۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے چائے جس نے بنائی تھی، یہ اس ماں نے بنائی تھی جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ، تو وہ جملہ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا، اور میرا بیہیویئر تم دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے تھا کہ میرے گھر میں میت ہو گئی تھی۔ صحیح، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے اس سے پھر معذرت کی، میں اپنے لہجے پر، اپنی گفتگو پر، اور اس نے پھر میسج یہ دیا کالم میں اپنے کہ بھئی جو چیزیں بعض اوقات نظر آتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ہمیں اس میں کیا ہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، جی، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یار اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ بنی ہوگی، کیونکہ اس نے کبھی مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا اور آج اس طرح کی بات کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سمجھے سچویشن کو اور پھر مسئلے کو حل کرے۔ لیکن اس نے اپنا غصہ دکھایا اور وہ چلتا بنا، 4 سال تک دوست سے رابطہ بھی نہیں کیا، اور جب 4 سال بعد ملاقات ہوئی تو پھر وہی اس نے ریئیکٹ کیا، وہی برا والا جیسا اس نے اس دن کیا تھا۔ تو اب اس کو جب اصل حقیقت پتہ چلی، کہانی کے پیچھے والی کہانی پتہ چلی، اب اس کو افسوس ہوا کہ نہیں یار میں نے غلط کیا، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تم سال بعد آتے ہو اور چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہو، میں نے کہا تمہاری 15 چھٹیاں ہیں اور اگر تم میرا یہ غم دیکھو گے تو تمہاری چھٹیاں خراب ہو جائیں گی، تو میں نے اس وجہ سے یہ سارا معاملہ اختیار کیا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تم چلے جاؤ، اپنی انجوائے تو کر لو گے، تمہارا وقت خراب نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس انتہا لیول پر اپنے دوست سے بھی محبت ہے۔ کہانی کے پیچھے کی کہانی، وہی بات ہے۔ یہ واقعے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اب کسی نے لکھا ہے تو مان ہی لینا چاہیے، اس کے ساتھ اپنا واقعہ۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ شاید اپنا پوائنٹ آف ویو ابھی دیجیے گا جی، کہ ایسی سچویشن میں بتانے میں حرج نہیں ہے، حرج نہیں بتانے۔ بتا دینا چاہیے کہ ایسی کیفیت ہے، تو وہ خود ہی کہہ دیتا کہ میں چلا جاتا ہوں، ظاہر تعزیت کر لیتا۔ اور ویسے تو یہ بھائیدس قیاس ہے کہ وہ 4 سال تک اس نے کبھی نہ پوچھا، اور جب اس کا غم بھی 15-20 دن کے بعد ہلکا تو ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے نہیں بتایا، تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ بھائی اس دن تم آئے تھے تو تمہیں برا لگا ہوگا، یقیناً برا لگا ہوگا، ظاہر اتنا جب وہ قریبی دوست تھا تو 30-40 کے بعد شیئر کر دینا چاہیے۔ بہرحال واقعہ ایک کہانی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو چلو ایک ایکسٹریم چیز تھی کہ وہ میت والا گھر تھا اور جو بھی ہوا، لیکن بہت مرتبہ اپیرنٹلی ہم جو چیز دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر کسی نے ہمیں اس طرح کا ویلکم نہیں کیا، یا وارم ویلکم نہیں کیا، یا صحیح رسپانس نہیں دیا جیسا ہم رسپانس چاہ رہے ہوتے، یہ شاید ہم سب کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سلام کا جواب کوئی بہت اچھے انداز پر ہمیں دیتا ہے، لیکن آج اس نے اس طرح سے جواب نہیں دیا، یا آگے کوئی چند الفاظ جو نارملی کہتا ہے اس نے نہیں کہے، تو یہ بھی فیل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے دوست سے وہ توقع ہوتی ہے کہ یار یہ جب بھی میں اس سے بات کر دوں اسی طرح سے یہ کلام یا بات کرتا ہے، تو کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، کوشش یہی کرنی ہے۔ اور اگر اب یہ ظاہر ویری کرے گا پرسن ٹو پرسن کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اگر واقعی ایسا تعلق ہے تو پوچھ بھی لینا چاہیے کہ بھائی خیریت ہے، آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں یا کوئی گھر میں کوئی تنگی پریشانی، تو پوچھنے میں بھی حرج نہیں۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا اوپن ایریا بڑھا لینا چاہیے، ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، وہی اگین فلیکسیبل ہوں اگر دونوں طرف، تو ایسی کیفیت کو اچھے انداز پر سولو کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ موقع ہی نہیں آتا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اچھا وہ آپ ایسی سچویشن میں نہیں ہوتے کہ آپ اس وقت ایکسپلین کر سکیں، لیکن اگر آپ کا اس کے ساتھ، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ سوچ کر پتہ نہیں کتنی بدگمانیوں میں چلا جائے، یا آپ سے دور ہو جائے، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ گزر گئے، مجھے دیکھا تک، ہاں جی، دیکھا نہیں، سلام تک نہیں کیا، بالکل ایسا ہی ہے کنڈیشن۔ اور بعض اوقات بندہ اپنی کسی گمان میں ہے، کسی
خیال میں ہے واقعی ایسا ہوگا کہ آپ اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا بھی، ہاتھ بھی ہلایا اور بظاہر اس کا چہرہ بھی آپ کی طرف تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ ہی کو دیکھ رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. میں ایک سی مثال دیتا ہوں. جیسے میری گلاسز ہے نا، جی تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے جب پیچھے آتے ہیں تو گلاسز جیب میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب لوگ بعض اوقات دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں، اب نظر اتنی نمبر اتنے مائنس میں ہے کہ سامنے والے کا فیل نہیں ہوتا کہ وہ سلام کر رہا ہے، وہ ملنا چاہ رہا ہے. تو ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وہ بعد میں آ کے بولتا ہے کہ آپ کو میں سلام کر رہا تھا، آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. حالانکہ نظر توجہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ گلاسز اترے ہوئے تھے، اب بندہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے نوافل پڑھنے کے لیے، اب نظریں ایسی ہیں کہ وہ فیل نہیں ہوا کہ یہ مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے یا میرے قریب آ رہا ہے. آپ نے رسپانس نہیں کیا، ورنہ اگر وہ پتا ہوتا تو رسپانس بھی کر دیتا. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات کہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے تیسرے بندے کو انوالو نہیں کیا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے توجہ بالفرض نہیں بھی دی تو تھرڈ پرسن کو فوراً انوالو کیا جاتا ہے کہ دیکھو یار اس نے میرے ساتھ یوں کر دیا، پتہ نہیں کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا فلیکسیبلٹی ہے، تو آپس میں ہی اس مسئلے کو سولو کر لیا جائے. تھرڈ پرسن کو جب تک بہت زیادہ حاجت نہ ہو انوالو نہ کیا جائے، ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات پھر پھیلتی پھیلتی اور چلی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ بدگمانیاں مزید پیدا ہوتی ہیں. آپ دونوں کی دوستی دوبارہ ہو بھی جائے لیکن تیسرا بندہ بعض اوقات وہ خامخواہ بیچ میں ہو جاتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی اسد بھائی، یعنی اس سے ملتی جلتی صورتحال کہ جب آدمی اپنے غم کو جو ہے چھپا لیتا ہے اور سامنے والے کی خوشی دیکھتا ہے، جی تو اس کی جو بہترین مثال ہے وہ والدین ہیں. جی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے وہ کمپرومائز کرتے ہیں. یعنی میں نے سنا، اپنی فیملی میں دیکھا، خواتین مرد یہ کہتے ہیں کہ بیٹا عید تو بچوں کی ہوتی ہے. یعنی یہ کہنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ ہمارے مینز، ہماری جو سورس آف انکم ہے اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم عید کو ویسے منائیں جیسے منانا چاہیے. تو ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، ان کو جوتے لے کے دیتے ہیں، ان کو کپڑے لے کے دیتے ہیں. ایسا ہی والد جو ہے وہ کوئی پچھلے سال اس نے کپڑے لیے تھے یا 6 مہینے پہلے کپڑے لیے تھے، لیکن عید پر وہ بچوں کو ضرور کپڑے لے کر دیتا ہے. اسی طرح سے والدہ جو ہے اس نے بھی شاید بہت پہلے کپڑے لیے ہوں لیکن اپنی بچیوں کو وہ ضرور کپڑے لے کے دیتی ہے. تو نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے بہت خوب کہ والدین جو ہیں وہ آپ کے لیے زندگی میں بہت قربانیاں دیتے ہیں. وہ اتنا ہوتا ہے کہ نہ آپ گن سکتے ہیں، جی نہ سب باتیں ان کو یاد ہوں گی، بلکہ ہمارے کلچر کی خوبی ہے، اسلامک کلچر الحمدللہ، اور اسلام ہی کی خوبیوں کی وجہ سے ہے. وہ اپنا لائف اسٹائل، اپنی خواہشات، اپنے دوست، اپنی محفلیں، کیا کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، دیٹ از کاؤنٹ لیس. اور اس کا اچھا یہ بھی نہیں کہ اولاد کو سب کا پتہ لگ سکے یا کچھ حصے کا پتہ، وہ اس کو بھی چھپا کر سفید پوشی کو برقرار رکھتے ہوئے، اچھا وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کا اظہار ہمارے بچوں کی نفسیات پر نیگیٹو امپیکٹ نہ کرے، وہ اپنے اوپر اتنا کچھ برڈن لے رہے ہوتے ہیں. واقعی والدین کی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں مل سکتی. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے. تو جن کے والدین حیات ہیں قدر کریں، ان کی شفقتیں بے شمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں. اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ایسے اعمال کریں کہ جو ان کے لیے قبر میں تسکین کا باعث ہو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ہمارا وقت سلسلے کا اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سن